अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ विर्गो का लगन है, विर्गो लगन है और सैटर्न रेट्रोकेड लगन में ही है। सन मरकरी मून 7th हाउस में बिल्कुल ऑपोजिशन है सैटर्न के साथ, और वीनस 5th हाउस में केतु के साथ, मार्स 8th हाउस में और राहु के साथ ट्राइंग है, जुपिटर के साथ ट्राइंग है। मार्स एक मेलिफिक प्लैनेट है, यानी कि शरीर को, जिस्म को, इंसान को तकलीफ हर जगह इंसान इस वक्त तकलीफ में है, कुछ कुदरती आफात से और कुछ मुल्कों के सरबराहों की वजह से लोग तकलीफ में हैं। अब कुछ ख्वाहिशात हैं। 11th हाउस ख्वाहिशात का होता है, वो भी कैप्रिकॉर्न का घर बनता है। इस हिसाब से जैसे अमेरिका की दोबारा बेस लेने की ख्वाहिश, क्या ट्रम्प साहब की वो पूरी होगी, यहाँ पे भी कुछ लोगों की ख्वाहिश है और दुनिया में भी लोगों की ख्वाहिश है। जैसे इसराइल की ख्वाहिश है कि हम गाज़ा में पूरा कंट्रोल हासिल कर लें। उसके लिए देखिए, गाज़ा के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, बरतानिया है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, पुर्तगाल है, बेल्जियम है, न्यूजीलैंड है, माल्टा, पेरिस। मैं को ढूंढ रहा था कि शायद कोई मुसलमान मुल्क भी निकला है, लेकिन कहाँ। हाँ, उसके लिए तो गैरत चाहिए थी ना, वो नहीं है। हम तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते। गाज़ा के लिए बोल रहे हैं। खैर, गाज़ा के लिए वही लोग बोल रहे हैं जिन लोगों ने यूरोप से निकाल कर इन्हें फ़लस्तीन के इलाके में भेजा। उस वक्त की 4 बड़ी ताकतें, बरतानिया, फ्रांस, सोवियत यूनियन और अमेरिका, जो भर के उस वक्त सामने आई थी। इन्होंने बढ़ाकर उनको वापस फ़लस्तीन भेजा। फिर अब उन्हें ज़मीन बेचना शुरू कर दी। अब चीज़ें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1922 में जब खिलाफत ख़त्म हुई थी ना, तो सैटर्न एरीज में था और विर्गो और पाइसिस में राहु और केतु थे। तो उस वक़्त खिलाफत ख़त्म हो गई थी और 1950 तक कोई मुस्लिम रियासत नहीं बनी थी। पाकिस्तान 1947 में पहला कंट्री था, लेकिन वो भी डोमेन में था, उसका अपना कोई लॉ नहीं बना था, वो भी बरतानिया के अंडर ही था उस वक्त। जब यहाँ पे पहला आइन बना 23 मार्च 1956 में, फिर थोड़े से बाद मार्शल आ गए, यानी एक ग़ुलामी से निकले फिर दूसरी की ग़ुलामी में आ गए। फिर मार्शल चलता रहा, फिर यहाँ पर जो कुछ हुआ ऐसा होता रहा। उस वक़्त कोई भी कंट्री, ऐसा भी ज़वाल आया मुसलमानों के ऊपर कि 50 से पहले कोई कंट्री नहीं थी, कोई एक कंट्री नहीं जो इस्लामी क्लास का। पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना। वो अलग बात है कि यहाँ पे कलमे के नाम पर ये था कि हम कलमे के नाम पे बन रहे हैं, अल्लाह का कानून यहाँ पे नाफिज करेंगे। और अल्लाह का कानून तो छोड़ो, यहाँ पे इंसानों का जो बना हुआ कानून वो नाफिज नहीं हो सका। उसके लिए अदालतें बनी, सब कुछ बना, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं हुआ। अब ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात का घर कालपुरुष कुंडली से भी अगर हम देखें तो 11th हाउस बनता है, जहाँ राहु बैठा। अब ख्वाहिशात बड़ी बड़ी हैं। अमेरिका के द्वारा बेस लेने की ख्वाहिश, पाकिस्तान में दोबारा जॉब लेने की ख्वाहिश, कि दोबारा 5 साल के लिए 300 फटा पड़ा है। उधर वो एक फ़िल्म थी, मुझे याद आ गई, वो महल, नाम तो मुझे उस फिल्म का नहीं पता, लेकिन महल वो अनिल कपूर थे और एक बड़े फेमस एक्टर जो जज भी बने थे, बड़े जोली से जज थे वो थे। वो साइन के, वो किसी के पैसे देने होते हैं, चेक पे साइन करना होता है, तो वो कहते हैं वो तो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, वो साइन कैसे करेंगे, वो तो बेहोश पड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के अजीम लीडर नवाज शरीफ साहब भी हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब साइन तो उनके भी ज़रूरी है, हाँ तो उनकी भी ज़रूरी है। वो तो बेचारे जब वो साइन कराने आते थे तो वो बेहोश होते थे। तो इस तरह की सूरत हाल शहबाज शरीफ साहब का दुबई से बरतानिया, बरतानिया से अमेरिका दौरे चलते जा रहे हैं। अब इंडिया और ट्रम्प की, इंडिया जो है, मोदी साहब जैसे भी हैं, चाहे जो भी है, वो खड़े हो गए, लेकिन उनका पता क्यों नहीं किस टाइम वो लेट भी जाए। ये भी प्रॉब्लम है उधर।
کیونکہ انہوں نے بھی تو بڑا کام ڈالا نا اپنی عوام کے ساتھ. وہ جو امبانی صاحب تھے ان کو 10ویں نمبر پہ لانے کے لیے 22 کروڑ مسلمان کہہ رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں پہ بہت برا ٹائم ہے تو اس لیے مسلمان نکل جاتا ہے. 22 کروڑ خرید کیے تو وہ امبانی صاحب جو ہے 10ویں نمبر پہ. پھر اڈانی صاحب, صورتحال تو ادھر بھی خراب ہے. اب دنیا بھر کے جو موجودہ حالات میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو مسلمانوں کے اوپر آنے والے وقت میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنے گا ان کا. باری باری یہ سب ختم ہوں گے. پہلے یہ ایک انڈر تھے جب امت تھی, ہم نے بننا تھا امت, وہ کہہ رہے نہیں امت نہیں جی, اب آپ کنٹری ہیں, آپ پاکستان ہیں, آپ سعودی عرب ہیں, آپ ترکی ہیں, آپ کویت ہیں, فلاں ہیں, ڈھیم ہیں. وہ آہستہ آہستہ سارے جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے تھے. ٹائم تو یہی ہے کہ 1 سال کا ٹائم ہے میکسیمم, اس کے بعد تو پھر ختم ہونے ہی ہونا ہے کیونکہ پلانیٹری کنڈیشن بڑی خطرناک ہے. پاکستان برج حمل ہے, 12ویں گھر میں سیٹرن لگا ہوا ہے اور نیپچون بیٹھا ہوا ہے. پاکستان مون سائن جو ہے وہ جمنائے کا ہے. اور پاکستان کی اگر ہم دیکھیں فائنینشلی میٹرز تو راہو ادھر بیٹھا ہوا ہے, وینس 4تھ ہاؤس میں کم بس بیٹھا ہے. پاکستان کے تو خزانے خالی ہیں, اور اگر پولیٹیشنز کے دیکھیں, اداروں کے دیکھیں, ان کے خزانے بھرے ہوئے, کیونکہ مارس جمنائی میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے اگلے گھر میں 4 پلانٹ, ہر چیز پہ سن بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا, مرکری بھی ادھر بیٹھا, وینس بھی ادھر بیٹھا, سن بھی بیٹھا, سیٹرن بیٹھا, تو ان کے تو خانہ مال کافی تگڑے ہیں. اگر پاکستانی چارٹ کو ہم دیکھیں تو راہو بیٹھا ہوا ہے. ہمارا ڈپینڈ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ رہا ہے کہ ہم باہر کے پیسوں پہ, اور باہر کے پیسے کون سے, وہ بھی قرضے کے پیسے پہ. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ قرضے کے لیے قرضہ ملتا, ہم چھلانگے مارتے تھے کہ جی ہمیں آج قرضہ مل گیا, قرضہ مل گیا. یہاں تک ہم قرضوں پہ پلنے والی قوم, تو پھر قرضوں میں پلنے والوں میں وہ چیزیں کہاں رہ جاتی ہیں جی, تو پھر چیزیں ختم ہوتی ہیں. تو وہی صورتحال اب ہے اور چیزیں پرابلمٹک ہیں. اب پاکستان کا اگر چارٹ دیکھیں تو برج حمل ہے. برج حمل جو ہے اس کے جو پوائنٹ ہیں لگن کے وہ 38 ہیں, اور دوسرے گھر کے پوائنٹ 36 ہیں. خزانہ تو پاکستان میں بہت ہے, پر وہ عوام کے لیے, حالانکہ عوام سے 11واں گھر بنتا ہے جو فلک کا دوسرا گھر بنتا ہے. یعنی پاکستان کا جو دوسرا گھر ہے وہ عوام کا 11واں گھر, انکم کا گھر. عوام کماتی ہے لیکن کمائی جاتی کدھر ہے, کیونکہ اس کا دوسرا گھر جو ہے, جو کنڈلی کا 5واں گھر ہے, وہ عوام کا دوسرا گھر ہے. اس کے پوائنٹ ہے جی, اس کے پوائنٹ ایک تو ذرا میں چشمہ میں حال بدلنا پڑے گا, وہ 26 ہے. یعنی عوام کی جیب خالی, بزنس مین کی جیب بھری ہوئی, طاقتور حلقوں کی جیب بھری ہوئی. اب پاکستان کی دشا میں چل رہی ہے, وینس میں مرکری کی دشا چل رہی ہے. 21/12/2025 سے وینس میں مرکری اور جوپیٹر کی دشا شروع ہو جائے گی. اب جوپیٹر پاکستان کی کنڈلی میں جو ہے وہ ہے امتا کارک. یہ بڑا یوگ ہوتا ہے کہ اگر ہائیسٹ ڈگری اور سیکنڈ لوئسٹ ڈگری پلانٹ کا کنجکشن ہو اور کیندر و ترکون میں, یہ بڑا راج یوگ ہوتا ہے, بڑا خوبصورت. اگر اس کو گاتی کارک نہ دیکھے تو یہ بہت بڑا یوگ ہے. پاکستان کے چارٹ میں سن اور جوپیٹر ہے. سن جو ہے وہ 4تھ ہاؤس میں ہے لیکن مرکری کے ساتھ ہے, تو مرکری کے ساتھ پھر سیٹرن بھی ہے, وینس بھی. تو پرابلمٹک تو ہے, پاکستان ہمیشہ کہیں نہ کوئی پرابلمس بھی رہتا ہے. ہم کہاں تھے, کہاں لے کے گئے. اب تیسرا گھر ہمت کا, کریج کا, لڑنے کا ہوتا ہے, وہ یہی رہ گیا. چوتھا گھر جو ہے پراپرٹی کا ہوتا ہے. یہ 2 کاروبار رہ گئے ہمارے پاس, تو اور 2 کاروبار. لیکن جو آگے صورتحال ہے, کیونکہ خواہشات بڑی بڑی ہیں. ٹرمپ صاحب کی خواہش بیس لینے کے لیے جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ اتنی آسانی سے تو مشکل ہی ہے کہ اب وہ خواہش پوری ٹرمپ صاحب کی بہت مشکل ہے. اس کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ ٹرمپ صاحب کا ایک چیز تو میں نے دیکھی ہے کہ وہ پہلے وہ بڑک مارتے ہیں. بڑک سے اگر کوئی بات بن جائے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی آگے سے پڑ جائے تو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اگر مودی فزیکلی سامنے آ جائے نا تو عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی, ٹرمپ صاحب دوسرے دن ہی بھاگ جائیں گے. پرابلم مودی میں ہے کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا.
کیونکہ اس کی عوام کھڑی ہو جائے گی اس کے پیچھے، اس کے دوسرے پولیٹیشین بھی کھڑے ہو جائیں گے. افغانستان سے بیس لینا یہ خواہش، اور یہاں والوں کی بھی خواہش، کیونکہ ابھی تک تو وہ ریٹروگیٹ ہے، پھر وہ آ جائے گا اسکارپیو میں تو مارس دیکھے گا. تو خواہشات کا مالک اپنے سے 12ویں گھر میں، اور نیپچون کے ساتھ ریٹروگیٹ ہو گیا. ریٹروگیٹ میں بہت تیز ہوتا ہے، خواہشات تو بڑے لیول کے اوپر ہے. راہو ہے ملٹیپل کر دیتا ہے. اب یہ کیا ملٹیپل خواہشات جو ہیں، جو سب کی برڈنگ ہے، آہستہ آہستہ سب کی برڈنگ ہے، کیا پوری، جیسے اسرائیل کی خواہش ہے کہ ہم غزہ میں پورا قبضہ کر لیں اور وہاں سارا کچھ کریں. عربوں کی بھی کوئی خواہش ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اور عربوں کے لیے آنے والا وقت مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مسلمان آگے عرب جو ہیں وہ سرائیول کر پائیں گے. 1 سال کی بات ہے، اسی مہینے اگلے سال جب ہم بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے بہت سا سینیریو چینج ہو چکا ہوگا، بہت سے عرب مشکلات میں آ چکے ہوں گے، پھر کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. یہ بتا دو، پریویس ہسٹری تو یہی ہے کہ جتنے بھی اسلامی کنٹری جو اپنے آپ کو اسلامی تو خیر مسلمان کنٹری کہتے تھے، کوئی آیا بچانے؟ عراق کو کون آیا تھا؟ شام کو کون آیا تھا؟ سیریا کو کون آیا تھا؟ کوئی بھی نہیں آیا. افغانستان کے لیے بھی کوئی نہیں آیا، بلکہ ہاں تباہ کرنے کے لیے کافی اکٹھے ہو گئے تھے. تو یہاں اندرونی اور بیرونی حالات بہت خطرے میں ہیں، ٹینشن میں ہے، کیونکہ سن نے لبرا میں بھی چلا جانا. ابھی تو سن بامشکل سے جو ہے وہ ڈگری وائز جو ہے ڈگری وائز وہ ابھی جو ہے 6 ڈگری کے اوپر ہے، اور سیٹرن جو ہے وہ 16 ڈگری کے اوپر ہے. اب یہ یہاں پہ ہم دوسرا چارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ویسٹرن نہ لگ گیا ہو. سیٹرن جو ہے اس وقت جو ہے جی 4 ڈگری کا ہے، یعنی سن سیٹرن کراس کر چکے ہیں. 4 ڈگری کا سیٹرن ہے، سیٹرن جو ہے سن کو کراس کر چکا ہے. تو یہاں عوام کے لیے بھی بجلی گر سکتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے مشکلات آگے بڑھنے والی ہیں. خواہشات پوری کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، لیکن خواہشات پوری ہوتی بھی یہاں بہت کم نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ امریکہ کی ہو. اسرائیل کی تو خواہشات نہیں، وہ تو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اس کی. اور یورپ اس کے لیے کھڑا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی مشکل، کہ نیتن یاہو کے لیے بھی آگے بہت سے پولیٹیشینس کے لیے مشکل ٹائم آ رہا ہے. کہ نیتن یاہو کے لیے تو اچھا ٹائم یہی ہے کہ جنگ لگی رہے، لیکن آگے کیا وہ سرائیول کر پائیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خواہشات کافی لوگوں کی ادھوری رہ سکتی ہے، کچھ قدرتی ہو اور کچھ اللہ کسی کو کھڑا کر دے. ہاں نہیں، مسلمانوں میں نہیں، کسی غیر مسلم کو کھڑا کر دے تو وہ چیز پاسبلٹی نظر آ رہی ہے. پاکستان میں بھی خواہشات جو ہیں کافی حد تک دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو ابھی کافی ٹائم ہے، کھیل جو قریب ہوتا چلا جائے گا اور انٹرسٹنگ ہوتا چلا جائے گا. اور آج فلپین میں بھی سنا ہے کہ عوام باہر نکل آئی ہے اپنے حکمرانوں کے خلاف. ہاں 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 فلپین ہے، ہاں پیس ہے وہ بھی. ہاں نہیں یہ نہیں پیس ہے، فلپین ہے جی. ہاں جی فلپین ہے، ہاں پیس ہے. سمجھا آپ غلط سمجھے تھے، میں بھی غلط سمجھا تھا. تو یہ ہے صورتحال. کھیل ابھی بہت ڈے بائی ڈے جس طرح پلانیٹری کنڈیشن چینج ہو رہی ہے، آپ کو ویک ٹو ویک اور منتھ منتھ چیزیں مشکل سے اور مشکل نظر آئیں گی. کیونکہ فلک کا دوسرا گھر وینس کیتو کے ساتھ بیٹھا ہے پوری دنیا میں، فائنینشلی پرابلم تو رہنے والی ہے. جب تک جوپیٹر جو ہے جمنائے میں ہے تو گولڈ تو سستا نہیں ہونے والا. ہاں تھوڑی دیر کے لیے وہ کینسر میں ضرور آئے گا، وہاں کوئی تھوڑا ہو جائے تو اگلے سال جون تک پھر اس نے ادھر ہی رہنا. ہاں گولڈ تو بہت مہنگا ہو جائے گا، چاندی بھی مہنگی ہو جائے گی. تو چیزیں خواہشات کے لیے کافی کچھ کرنا پڑے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں. وہ خواہشات کا مالک سیٹرن ہے، وہ کہتا ہے کچھ کر تو پھر میں دوں گا، لیکن کچھ جائز ہی کر، نجائز میں پکڑ لے گا. کیونکہ یہاں ڈرانے والا کام زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں اب زیادہ تر پبلک کو دیکھیں گے آپ، تھوڑا اریٹیشنس بہت بڑھے گا پبلک کے اندر. اور 8واں گھر اسکارپیو ہے، کچھ ہڈن چیزیں بڑی لیول کی ہونے والی ہیں.
کیونکہ 8ویں کا مالک جو ہے اپنے سے 12ویں گھر میں ہے. تو چیزیں تو بڑے لیول پہ بزنس بھی اور کچھ بڑی لیول پہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اچانک نظر آئیں گے اور خواہشات کا دم کافی حد تک نکلتا ہوا نظر آئے گا. مجھے تو اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.